हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आरजू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी आज ज्वाइन किया है तारिक फतेह साहब ने। बहुत शुक्रिया सर कि आज आपने ज्वाइन किया है, थैंक यू सो मच। और आज ज़रा हम बात करेंगे पाकिस्तान की। आप जानते ही हैं कि जिस तरह से फ्लड है और हर तरफ जो है, चाहे वो कोई सा भी प्रोविंस हो, केपी के, पंजाब या बलूचिस्तान, सिंध, सभी जगह जो है लोग बहुत परेशान हैं और बहुत ज़्यादा फ्लड है। और अब ये कहा जा रहा है कि हम भारत से ट्रेड करना चाह रहे हैं, ख़ास तौर पर जो सब्जियां हैं या वेजिटेबल्स उनसे लेने के लिए, क्योंकि यहाँ पे लोगों के पास खाने को नहीं है। मगर उसके साथ साथ आज ही DGISPR की एक ट्वीट आई और उसमें उन्होंने जो है सैयद अली शाह गिलानी साहब के बारे में कहा कि जी बड़ा उन पे जुल्म हुआ था, उनको ट्रिब्यूट पेश किया एक तरह का। मैंने आपको ट्वीट भी फॉरवर्ड की जी थी। जी क्या कहेंगे आप? एक तरफ हम उनसे ट्रेड करने की बात कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे लोगों के पास खाने को नहीं है, और दूसरी तरफ हम कोई ऐसी बात कर रहे हैं जो कि जाहिर है कि इंडियंस को पसंद नहीं आएगी। तो अट्रॉसिटीज का इंडियन अट्रॉसिटीज, एग्जैक्टली। हाँ, दैट्स द वर्ड यूज। देखिए, इसमें दो एंगल हो सकते हैं। एक तो आपको, मुझे सब पता है कि जहालत में हम वी आर टॉप, हमें ना समझ में आती किस वक्त क्या बकना होता है, वी डोंट रियली केयर, ना इतनी समझ है ना मैच्योरिटी है। दूसरा पहलू ये है कि ये जो DGISPR की ट्वीट है, ये किस जनरल के अगेंस्ट है। ये आपके यहाँ एक कैटेगरी है जो जिहादी जनरल्स हैं, दूसरी कैटेगरी है जो शराबी जनरल्स हैं। तो ये दो हैं पाकिस्तान की फौजें, एक दारू पीती है, एक दुआएं मांगती है। तो इनके बीच की टसल भी हो सकती। मैं स्पेकुलेट कर रहा हूँ कि जो इस वक्त एग्जिस्टिंग जो गवर्नमेंट है, वो अगर चाह रही है कि हिंदुस्तान से ताल्लुकात बेहतर हों, ताकि वो बॉर्डर वहीं से मिलता है, टमाटर प्याज की बात कर रहे हैं ना, और कौन सी वहां से तोपे मंगवा रहे हैं इंडिया से, वो खैरात में जो मिलनी थी वो ना मिल सके, तो ये ट्वीट करके उस एंगल को सैबोटाज करने का, ये ना इंडिया को समझ में आएगा और ना ही मोस्टली पाकिस्तानियों को समझ में आएगा। बट दिस इज हाउ द पावर प्ले वर्क्स इन रावलपिंडी फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। एंड ये दो पहलू जो पाकिस्तान फौज के हैं, ये इनकी टसल आपस में रहती है, एंड ईच tries to sabotage the other. So it could be that game. I can't be sure. I'm merely speculating. दूसरी ये है कि आदत खराब हो आपकी, आप स्मोकिंग कर रहे हैं पिछले 70 साल से, तो अब सिगरेट एक हफ्ते में तो नहीं छूटेगा ना। पहला मिला, आपने सूखा लगा लिया। तो ये आदत है गाली देना हिंदुस्तान को, हिंदू को, यहूदी को, इजराइल को, वेस्ट को, सुन्नी को, शिया को, अहमदी को, सिंधी को। मतलब हर रोज किसी पाकिस्तानी घराने में किसी शख्स को, किसी इंस्टीट्यूशन को गाली पड़ रही होती, वो कि इनकी वजह से हमारी आज ये हालत है। और फिर कहते हैं बेटा जरा वो बिजली के मीटर के अंदर पेंसिल डाल दो, वो चक्री घूमना होता है ना, तो बिल कम आए। एक्सरे का पेपर भी लग जाता है। वो कहता वापसी में जुम्मे की नमाज नहीं भूलना, नमाज नहीं पढ़ता। अब्बा आप पढ़ लीजिए। अरे इस उम्र में क्या पढ़ूंगा मैं, घुटने मेरे दर्द करते हैं। ये बड़ी हिपोक्रिटिकल as well as very sly and serpent like attitude है। How to undermine others, how to lie, how to never speak the truth, and that is why nobody trusts them. अब आप, हमें क्या पता DGISPR की इस ट्वीट के पीछे कौन है, कौन से जनरल ने किसको कह के ये ट्वीट करा दिया। अब वो दो पार्टियां वहां लड़ रही होंगी और आपके प्राइम मिनिस्टर को, जो शरीफ साहब हैं, उनको खबर जाएगी, उनका 1 घंटा इसमें लगेगा कि ये क्या कर रहे हैं आप हैं। इंडिया कह रहा है कि हाउ कैन वी हेल्प, तो आपने जाके इंडिया को गाली दे दी। अब इंडिया में ऐसे कुछ दिमाग वाले लोग नहीं बैठे हैं कि समझ लें ये हो रहा है। वो भी हमारी तरह के ही हैं, उनको भी सिर्फ सरफेस पे जो चीज होती है वही नजर आती है, शायद ज्यादा नजर आती है, लेकिन ऐसी कोई उनके असरात नहीं है जिससे मैं कहूं कि दे आर स्मार्टर देन अस। बस ये है कि वहां जमहूरियत है तो निकल आते हैं लोग, यहाँ पे सवाल ही नहीं पैदा होता किसी अक्लमंद आदमी का ऊपर आ।
مگر سر ان کے پرائم منسٹر ہمارے ساتھ افسوس کا میسج کر رہے ہیں کہ اتنا فلڈ آیا آپ کے یہاں، اتنا نقصان ہوا ہے، ایک مطلب انسانیت دکھا رہے ہیں، اور ہم پلٹ کے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ان سے سبزیاں چاہیے اور ساتھ ساتھ ٹریڈ چاہیے، اور پھر یہ بات بھی کر رہے ہیں. تو بھائی انڈینز کو تو نہیں پتا ہے نا کہ یہ 5-6 پاکستان ایک ساتھ چل رہے ہیں. راول پنڈی کا الگ ہے، اسلام آباد کا الگ ہے. اسلام آباد کے اے بلاک کا پاکستان الگ ہے، سی بلاک کا الگ ہے. ہاں، جن کے بچے امریکہ میں ان کا الگ پاکستان ہے، جن کے بچے ابھی پیدا ہوئے ہیں ان کا الگ پاکستان ہے. مولوی کا الگ ہے، مفتیوں کا الگ ہے، شیعوں کا الگ ہے، احمدیوں کا الگ ہے. یہاں تو یہ وہ ملک ہے جہاں ٹی وی پہ آ کے لوگ کہتے ہیں پاکستان میں کبھی کسی ہندو لڑکی کے ساتھ زیادتی ہوئی نہیں. ہم تو سنبھال کے رکھے میاں مٹو کو ایسا 30 ابے تو اس کا باپ بیٹھا ہوا وہاں تیرے سامنے 10,000 لاہور کے کرسچن بینکاک میں بیٹھے ہوئے پناہ مانگ رہے کینیڈا میں. بٹ بیکاز وی تھنک وی آر ایکسٹرا اسمارٹ اینڈ وی کین فول دا ورلڈ، پروبیبلی وی کین فول انڈیا ٹو. ہو نوز، وہ بھی ہمارے مٹیریل کے ہی ہیں. مجھے تو اس کا ڈر لگتا ہے کہ انڈیا نیور ریئیکٹس. دیکھیں نا بمبے پہ بھی اٹیک کیا، انڈیا نے ریئیکٹ ہی نہیں کیا. وہ 200 آدمی بھی مار دی، اس کے بعد بھی کہہ رہے ہیں پتہ نہیں آئے کہاں سے، یہ اب کہاں سے آئے. ٹیلی فون پہ سب بتا رہا ہے وہ میں یہاں سے آیا. بٹ اینی وے the point is, in our country, everything is a speculation. But an intelligent guess is that somebody wants to sabotage Prime Minister Sharif's approach to international affairs, his approach to trade with India. General Bajwa he has his own government جو foreign affairs میں involved پڑی ہوئی ہے. کبھی یو اے ای سے بات کر رہا ہے وہ آرمی کا جنرل، کبھی he thinks he acts as if he is also the prime minister. اور پھر اور جنرل ہیں جو چاند نکلنے پہ لڑ لیتے ہیں. So we have multiple levels of idiocy that is currently happening. اس میں ڈی جی آئی ایس پی آر کا جو ٹویٹ ہے it is clearly meant to sabotage Prime Minister Sharif. And unless the Indians are equally idiotic as we are, they will understand کہ یہ شرارت کیا ہو رہی ہے behind the scene، کون کس کو sabotage کر رہا ہے، عمران خان کیا کر رہا ہے، کون کس سے معافی مانگ رہا ہے، کس جنرل سے کون پیچھے چلا ہوا ہے. We are in a mess. ویسے اور ایک بات کلیئر کر دوں آپ کو کہ یہ ہر صوبے میں نہیں فلڈ آیا. 70% of Balochistan is under water. This is a crisis. اور پاکستانیوں جو آپ کے شو بھی دیکھتے ہوں گے ان کو ایک میں طوفان کا نام بتاؤں جس کا نام تھا بھولے. وہ 1970 میں آیا تھا اور اس میں ایسٹ پاکستان ڈوب گیا تھا، اور اسی کے نتیجے سے 1970 کے الیکشن میں جو ریزلٹ آیا لوگوں کے چھکے چھوٹ گئے کہ 99% of the seats were won by the 6-point separatists of Awami League. And Mr. Bhutto got involved in breaking it up when he used the slogan "Idhar tum udhar hum." اب طوفان آیا ہے جس کے اندر سندھ اور بلوچستان ڈوبے. پنجاب تو بھنگڑا کر رہا ہے. اللہ میاں پنجابی ایسے لگتا ہے کہ ان کو بچا دیا، منگلا ڈیم، برسک ڈیم سب سیف ہیں، اور وہ پانی ادھر آ کے تباہی مچا دی پورے سندھ اور بلوچستان میں. اس کا کیا یہ تو کہہ رہے ہیں کہ پنجاب میں بھی ہے، کے پی کے میں بھی ہے، اور سندھ میں تو خیر کہہ رہے ہیں کہ ٹینٹس بھی چاہیے، تقریباً 10 لاکھ ٹینٹ چاہیے ان کو. ہاں تو پنجاب اور وہاں کا تو پانی بہ کے ادھر ہی آتا ہے نا. مصیبت تو آتی ہے نا نیچے ہی. پنجاب کا پانی تو نیچے ہی آئے گا نا، ہمیشہ سے آ رہا ہے، پچھلے 5000 سال سے آ رہا ہے، اوپر نہیں جاتا ہے. مونجودارو سویلائزیشن لے کے پورے انڈیا میں پنجاب نہیں گئی، وہاں سویلائزیشن آئی نہیں کوئی. آپ نے کبھی سنا ہے پنجاب کا کوئی رولر تاریخی علاوہ رنجیت سنگھ کے؟ کوئی نہیں آپ کو ملے گا. یہ لوگ صرف کھانا پینا جانتے ہیں اور بیٹھ کے راج کرنا چاہتے ہیں. کوئی اور بیٹھے ہم انگریز کی خدمت کریں گے. یہیں سے جاتی تھی انگریز کی فوجیں. بٹ دیٹ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ڈائیگریس. اور پشتونستان بھی چھوڑ دیجیے، وہ بھی کہیں جا کے اور مل جائے گا. بٹ وین یو وانٹ ٹو ڈسٹروائے یور کنٹری، this is exactly what you do. That you make the poorest people suffer the most,
and everyone and his uncle who has children abroad takes a flight out and you transfer money. Working class पैसे पाकिस्तान भेजती है, पाकिस्तान की रूलिंग क्लास जो है पैसे बाहर भेजती है. पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे कौन लगाता है? पाकिस्तान की अपर क्लास, मिडिल क्लास. हाय अल्लाह, ये क्यों सेपरेटिस्ट इतने तंग करते हैं? हमें पता चल जाएगा बीबी क्या होने वाला है. जब 70% of Balochistan is under water and people have पहले ही रोड कनेक्शन कुछ नहीं था, भूख नंग से मरने वाले लोग पैदल चल रहे, जिनको पहले ही वो तो सर केपीके की भी यही हालत है. वो 5 दोस्त आपने नहीं देखे, उनकी पिक्चर्स आई हैं जो 4 घंटे खड़े रहे और यहाँ से कोई हेलीकॉप्टर नहीं गया. तो जाने देना, वो भी 3rd ग्रेड है ना. बलूचिस्तान तो 5th ग्रेड पाकिस्तानी है. पठान भी तो पश्तून जो है वो तो जानता है कि क्या हो रहा है, उसकी तो तारीख ही पूरी है. बट इट हैज certain leverage that the Baloch don't have. You know, पाकिस्तान तालिबान भी वही है, तालिबान के अगेंस्ट लड़ने वाले भी वही हैं, पाकिस्तान फौजी भी पश्तून जो है वो भी वही हैं, अफगानिस्तान भी वही है. बलूचिस्तान का इशू ये है कि it is the most neglected and the most uncared for people since its occupation in March 1948. ये हमेशा रखिए कि पाकिस्तान फौज ने बलूचिस्तान को इन्वेड किया और मार्च 28, 1948 तब से कब्जा है, और किसी बलोच ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया कि जिस मुल्क की एम्बेसी थी कराची में, उस पे आप वो पाकिस्तान का हिस्सा कैसे बन गया. तो कीप दैट इन माइंड व्हेन great calamities take place, they have political consequences. जब आपने बंगाल से जीते हुए सरवर्दी को कहा तू पाकिस्तान में आ ही नहीं सकता है, जबकि he was the leader of the Muslim League, he should have been the prime minister, आपने बंगाल की हिस्ट्री लिख दी कि 25 साल बाद तू बाहर होगा. आज भी आप वही कर रहे हैं कि 70% ऑफ बलूचिस्तान इज अंडर वाटर, और आप जो डिसअपियर्ड हैं, फोर्सिबली डिसअपियर्ड लोग, उनकी बात ही नहीं करना चाहते किसी से. किसने उठाया उनको, वो सबको पता है. बिल्कुल. लेकिन सर मैं यहाँ पे आपकी परमिशन से एक जो पंजाब के जमींदार हैं कासिम आगा, उनकी वीडियो दिखाना चाहूंगी, अब फिर हम बात करते हैं. प्लीज दिखाइए पंजाब. जल्दी खान कप जी. वो एक्चुअली वीडियो के बीच में आपकी आवाज नहीं आ रही थी, आप कुछ कह रहे थे, आप वो रिपीट कर दिएगा प्लीज. लेकिन ये कि ये पहले तो 7 अप पीते रहे, फिर इन्होंने मिनरल वाटर की बोतल उठाई, अपने जूते साफ कर रहे, और सामने फ्लड विक्टिम्स बैठे हैं, और वो भी हाथ जोड़ रहे हैं. क्या है इनका प्रॉब्लम, क्या है इनका? ये सोचिए, घर में इनके बच्चों पे तरस, बीवी पे तरस आता है. किस किस्म का फिरौन होता होगा घर में. ये just because he has money and land, he's sitting there. बिल्कुल कुछ होप नहीं रहता. इसीलिए ये फ्लड वगैरह से, अर्थक्वेक से, किसी चीज से इनको डर नहीं लगता इनको? मतलब किसी पे तो बिलीव होगा ना, कोई तो ऊपर वाला होगा इनका, किसी से इनको डर नहीं लगता? इनका US डॉलर है खुदा. वरना मैं तो हर वो शख्स जो एरोगेंस दिखाता है
وہ اور اسلام کی بات کرتا ہے. مجھے تو سمجھ ہی نہیں آتا کہ کیا شاید پڑھا ہی نہیں اس نے کچھ. Really that means he has not read the life of the Prophet. He has not read anything about some of the great contributions of Muslims to social justice causes. اتنا تو ہم کریڈٹ دے سکتے ہیں نا کہ ایک مذہب ایسا جس نے کہا کہ کسی کے سامنے جھکنا ہی نہیں ہے آپ نے. You will only submit to the Creator. There is no person. And there is a Quranic verse that says the poor have the right to the wealth of the rich. یہ کمیونسٹ مینیفیسٹو سے نہیں میں نے نکالا ہے, قرآن شریف کیا ہے بتا رہا ہوں. They don't believe in anything that is good. ہزار لوگ خرابیاں بھی نکالتے ہیں, بٹ آپ کا اگر کلچر, آپ کی روایت, آپ کا مقصد زندہ ہونے کا ایز اے مسلمان ہے, تو یہ ایٹیٹیوڈ ہے آپ کا فلڈ وکٹمز کے سامنے. جوتے دھو رہے ہیں آپ ڈسٹل واٹر سے, اور لوگ ایسے یہ جو ہندوستان میں تو نمستے کرنے کا ہے, پاکستان میں یہ ہاتھ جوڑنے کا ہے, معافی کا ہے یہ نشان. سندھ میں بہت ہے. ہاں سندھ میں ہر جگہ ہی معاف کر دو. when we say have mercy on me, ہاتھ جوڑتے ہیں ہم. ہمارا گریٹنگ کا نہیں ہے یہ ہندوستان میں, یہ that is the way how you greet. Here we beg mercy. معاف کر دو بھیا, جانے دو. گڑ گڑا کے لوگ قدموں میں گھوم جاتے ہیں, پتہ نہیں کہاں. جانے دیں, چیپٹر کلوز کریں, ان کا کوئی حل نہیں ہے. لیکن سر اگر ہم نہیں, آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, ان کا کوئی علاج نہیں, اور ایسے لوگ بھرے پڑے ہیں پورے پاکستان میں. لیکن سیلف ایمولیٹ اٹ سیلف. یہ اپنی آگ میں جھلس کے مر جائیں گے, کیونکہ laws of nature, laws of physics apply to the laws of humanity as well. ہمارے ہر چیز سائنٹیفک ہے, ہماری ڈیولپمنٹ, ہماری سوچ, ہماری سائیکالوجی, ہم پڑھتے کیا ہے, لکھتے کیا ہے, اٹ آل از بیسڈ آن ہم کس سوسائٹی میں رہتے ہیں, کس چیز کو ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں, کس کو ہم ریجیکٹ کرتے ہیں. آپ کچھ بھی کر لیجئے, کتنا بھی مسلمان کیسا بھی ہو, دارو پیتا ہو نہیں پیتا, وہ سور کا گوشت نہیں کھاتا ہے. یہ آپ نے نوٹ کیا ہوگا. ایتھیسٹ ہونے کے بعد بھی نہیں کھاتا. اس کی ایک اپروچ بن گئی ہے, رائٹ. اسی طرح جب آپ غریب سے, جس شخص کے پاس نہیں ہے کچھ, اس سے حقارت سے آپ ٹریٹ کریں, اور پھر اس پہ احسان جتائیں کہ تیرے تو بچوں کو میں اسکول پڑھا ہے اور تو ناشکرا ہے. ہم اس اینگل سے پہ چلے گئے ہیں. تو جب ہماری ایجوکیٹڈ ایلیٹ اور پیسے والی ایلیٹ یہ ہو کہ اس کا کام ہے پاکستان سے پیسہ باہر بھیجنا, اور ورکنگ کلاس کا کہ اپنا پیسہ پاکستان میں بھیجنا, تو دیٹ کنٹراسٹ is not apparent to most educated Muslims of Pakistan. کہ who is helping the country and who is looting the country. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ انڈیا کے ساتھ پاکستان کو ٹریڈ کرنی چاہیے, اور کیا انڈیا کو ٹریڈ کے لیے دوبارہ آنا چاہیے, کیونکہ پاکستان نے ہی پہلے بند کیا تھا ٹریڈ. آپ کو پتا ہے کہ انڈیا کی لاسٹ جی ڈی پی کوارٹرلی فگر کیا ہے؟ 13.5%. دی فاسٹسٹ گروئنگ اکانومی ان دی ورلڈ. اپنی جو فن خوانی تھی نا ہماری, ختم ہو گئی ہے. اوقات پہ آ جائیے. وہ جو مذاق اڑاتے تھے آپ ہندوستانیوں کا, کہہ رہے یار دیکھو سبزی کھانے والے, سب ختم ہو گیا. وہ مارس پہ ان کی آنٹیاں راکٹ پھینک رہی ہیں, ساڑی پہنے ہوئے, بندی لگائے ہوئے. They are going 13.5% in a quarter. In a worldwide recession ہو رہا. تو کتنی بڑی اکانومی ہے. A billion people are working in innovation, in rocketry, in agriculture, in industrialization. وہ 50-60 تو لیڈنگ کمپنیز کے سی ای او انڈین ہیں, انڈیا کے پڑھے ہوئے ہیں. ان کے ایجوکیشن انسٹیٹیوشن دیکھیے کہ ہارورڈ سے زیادہ آئے کے اندر داخلہ مشکل ہے. آپ کے یہاں جعلی ڈگریوں کی کمپنی بنی ہوئی تھی کراچی میں, ڈونٹ یو ریممبر دیٹ؟ ارے آپ کو پتہ ہے یہاں پہ اب انہوں نے نیا لا لے کر آئے ہیں جو عمران خان کر کے گئے کہ کلاس 6 سے لے کر
اور میٹرک تک یا شاید سیکنڈ ایئر تک یہ لازمی ہے کہ قرآن پڑھیں گے ترجمے کے ساتھ. اگر ایگزام میں مطلب پاس ہوئے تو وہ پہلے اس میں کلیئر کرنا پڑے گا. بہت سے پیرنٹس جن سے میں ملی ہوں وہ کہتے ہیں ہم نہیں پڑھوانا چاہتے اپنے بچوں کو ترجمے کے ساتھ. کیوں یہ زبردستی کر رہے ہیں کہ یہ آپ پڑھیں گے تو آپ مطلب ایگزام میں پاس ہوں گے ورنہ نہیں ہوں گے. تو واٹ اباؤٹ نان مسلمس؟ ان کا نہیں پتا لیکن مسلمز کو یہ کہا ہے. اور ایون آرمی پبلک اسکول اور اس طرح کے جو اے پی ایس اور اس سارے اسکولز میں انہوں نے یہ کر دیا ہے کہ یہ پڑھنا پڑے گا. چلو اس کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ اس کی تعلیمات جو ہیں قرآن کی جو سخت ہیں اور جس کو یوز کر کے دہشت کرتے ہیں لوگ وہ نہیں ہوں گی، کیونکہ جس طرح پڑھایا جاتا ہے قرآن عام طور پہ لوگ جنہوں نے اکاؤنٹنگ کرنی ہوتی زندگی میں یا جو مارکیٹنگ کا شوق رکھتے ہیں یا جرنلزم کا وہ باقی سبجیکٹس کو چھوڑ دیتے ہیں اور اینڈ میں سی ایس ایس کی ایک فائدہ یہ ہو سکتا ہے کہ لوگ کہیں گے آپ تھک گئے، اب بہت ہو گیا اسلام، 10 سال تک پڑھا دیا اسکول میں، اب میری جان چھوڑ دو بھیا، اسلامیات جان یہ خدا کی بات ہے. تو صرف ہمیں ایک چیز یاد ہے، اسلامیات کی کلاس میں سوٹیاں پڑتی تھیں، باقی کسی کلاس میں ہمیں ٹیچر کو مارنے کی اجازت نہیں تھی. اسلامیات میں کھلی چھوٹ تھی. کیتھولک اسکول میں مار پڑ رہی ہوتی تھی، ڈنڈے سے پیچھے بھاگ رہے ہوتے تھے ظہیر صاحب، وہ کہتے ہاؤ فار شیل یو رن، ہاؤ فار شیل یو رن، تھوڑا پٹ رہے لوگ، ہجے ہی ٹھیک نہیں ہو رہے ہمارے. اس کو چھوڑے بیچارہ پاکستان کی پاک نہیں بن رہا. اس کے کسی نے آج ایک بڑی اچھی ٹویٹ کی تھی کہ یہ پاکستان، کسی نے کہا کہ ہمارا پاکستان پی سے پنجاب ہے اور اے سے افغان ہے اور تان سے، تو اس نے کہا یہ بنگال شروع سے ہی آپ نے کینسل کر دیا تھا. ہاں یہ تو ہے، ورنہ پاکستان ہوتا. بنگال یعنی پیدا ہوتے کے ساتھ ہی اس کو طلاق دے دی تھی، بیٹیا تیری طلاق ہونی ہے، تو زیادہ جہیز نہیں رکھ جا. نے کہا اچھا پپا ٹھیک ہے میں آ جاؤں گی واپس. بنگلہ دیش بنا کے بیٹھ گئے. یہاں تو ایسے ایسے بھی لوگ ہیں جن کی ویڈیو، وہ بھی ویڈیو میرے پاس موجود ہے، جو کہہ رہے ہیں کہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی پاکستان کے خلاف بات کرے یا کچھ کرے تو اس کے خلاف جہاد کرو. یہ قرآن میں کہاں سے لکھا ہے؟ وہ ہے کہ اسلام کے خلاف انہوں نے پاکستان کر دیا. نہیں، وہ پاکستان کو ہی قرآن اور پاکستان کو ہی اللہ میاں سمجھتے ہیں. آپ دیکھیں گے کہ ایکس مسلم لوگ کو جو ہے نا ان کو بھی طیش آ جاتا ہے پاکستان کے اگینسٹ آپ بولیں کچھ. میں تھا 2-3 ایکس مسلم اینڈ دے ور سو اینٹی ہندو کہ آئی واز سرپرائز. جو خالستانی سکھوں کو لا کے مجھے گالیاں پڑھوا رہے تھے. میں نے کہا اینڈ میں تم سے پاکستان نہیں نکلا، اللہ میاں کو تم نے چھوڑ دیا، رسول اللہ کو چھوڑ دیا، لیکن انڈیا بھائی ہندو بڑا. تو اینڈ میں وہی اینڈ میں پنجابیت رہ جاتی ہے نا، گوڑیاں پہ گئی ہے، ٹخنوں کے اندر بیٹھا ہوا یہ پین اسلامزم جناح صاحب کا. مجھے تو جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ یہودیوں کا یا اسرائیل کا سمجھ نہیں آتا کہ اس نے کیا بگاڑا ہے پاکستان کا، کہ پاسپورٹ میں بھی ہمارے جو ہے وہ ہم اسرائیل نہیں جا سکتے باقی پوری دنیا جائے. ایسے ہندوؤں نے کیا بگاڑا ہے وہ بھی آج تک میری سمجھ میں نہیں آیا. مجھے تو جتنے ہندو ملے سب بڑے اچھے ملے اور مجھے سمجھ نہیں آتی تو پناہ دیا کہاں سے آگے. یہ راجہ دائر نے کس کو پناہ دی تھی؟ یہ تو مکہ سے جو رسول اللہ کے ساتھ کے لوگ تھے ان کو پناہ دی، تو محمد بن قاسم آئے ان کو مارنے کے لیے. اور جھوٹ کیا بولتے ہیں وہ تو اصل میں ہماری جو تھے نا تاجر جو سری لنکا جاتے تھے تو وہاں سے وہ کوکونٹس لا رہے تھے تو کوکونٹ رکھ لیے، تو پھر فوج بھیجی کہ ہمارے ناریل تو دے دو ہمیں، ساتھ میں ڈیٹس بھی تھے سری لنکا کے. ابے کہاں کی نیوی، کون سا سری لنکا؟ تم گئے وہاں مسلمان جن کو پناہ ملی تھی ان کی گردنیں کاٹنے. امام حسین کی تو ویسے ہی ذبح کر دی تھی. امیدوں نے اسلام اسٹیبلش کیا تھا، امیدوں نے تو پہلی اینٹی اسلامک ریپبلک بنائی دمشق میں. ابو سفیان نے بنایا امید کو. ہی از دی اینیمی آف دی پروفٹ. اور پروفٹ کے وفات کے کیا 10-20 سال بعد شروع دمادم مست کلندر مار پیٹ گردن کاٹ پیٹ کر کے مکہ میں. اس کے بعد ایک خلیفہ نہیں آیا، نہ مدینہ میں نہ مکہ میں. نے کہا یار وہاں تو پانی نہیں ہے، ہماری بیوی صبح منہ نہیں دھو سکتی تو اتنی بری لگتی ہے، مٹی آنکھوں میں ہوتی ہے اس کی. تو وہاں سے جو لڑکیاں مل رہی ہیں ایران سے اور بیزنٹین سے، وہ تو ریور ٹائگرس اور کہاں سے.
کسی ایک امید خلیفہ کی بیوی مسلمان نہیں تھی. ابھی بھی سعودی عرب میں ایسے ہی ابھی بھی سر یہی کہا جاتا ہے کہ سعودیز کی زیادہ تر جو بیویاں وہ not necessarily, the Saudi women are also now educated. ان کی پرنس MBS کی ماں بہت پڑھی لکھی عورت ہے, بٹ اس وقت انہوں نے ریجیکٹ کر دیا کہ جب آپ کو زوریسٹرین یعنی پارسی عورتیں اور کرسچین آرتھوڈاکس عورتیں دھلی دھلائی مل رہی ہیں تو آپ کا دماغ خراب ہے. مکہ میں زندگی میں ایک دفعہ وہ عورت نہاتی ہے, پانی ہے ہی نہیں, تو انہوں نے کیپٹل شفٹ کر دیا ڈمیسکس اور اسلام پھیلانے کے لیے بغداد. مکہ اور مدینہ میں in all 1400 years nobody went back. حضرت علی جب گئے ہیں تو معاویہ سے یہی تھا نا, get back. اور جو جنگ ہوئی تھی بی بی عائشہ کی اور جنگ جمل جسے کہتے ہیں, اس میں پنشمنٹ بھیج دیا کہ جاؤ مدینہ میں جا کے رہو. مدینہ was rejected universally by every Muslim ruler. ٹرکس تو کبھی گئے نہیں وہاں, نہ عباسی نہ امید نہ فاطمین, نہیں فاطمین گئے, ان کو مار مار کے نکالا, وہ انڈیا میں پہنچ گئے پھر. So we don't know a relative comparison of history. We can't understand what is Islam. We do not know what is to emulate the life of Muhammad. میں ایک کتاب آپ کو ریکمینڈ کروں گا, دی لائف آف پروفٹ. میکسیم راڈنسن ہے ان کا نام. He's a French author based in Syria. Maxine, M-I-X-I-N-E, Rodinson, R-O-D-I-N-S-O-N. اس نے ایک بڑی زبردست بات کی کہ I don't know whether there is a God or not, but I do know there was a man called Muhammad. And پھر اس نے قصہ شروع کیا کہ اس ریالٹی میں بتا رہا ہوں the life of Muhammad کیا تھی, and what was his greatness and how he motivated and what he did. اور وہ خود ایتھیسٹ آدمی ہے, مارکسسٹ ہے, تو he didn't have to bend over to please someone. اس کی ایکیڈیمک کتاب ہے جو بڑی فیوریبل ہے, بٹ مسلمان عام طور پہ نہیں پڑھتے ہیں کیونکہ he is not writing it as a Muslim, he is writing as a non-believer about the success of the Prophet in spreading his message. ہماری قسمت میں نہیں ہے وہ کتاب. مل جاتی ہے سر ایزیلی بک یا نہیں؟ یہ آپ امیزون پہ دیکھ لیجئے, یا نہیں ملے تو میرے پاس ہوں گی اس کی کاپی ہے, بہت بانٹ بانٹ کے غریب ہو چکا ہوں میں چیک کروں گی. لیکن سر مجھے یہ بتائیے کہ پھر یہ کریں گے کیا, مطلب انڈیا سے ان کو جو ہے وہ ٹریڈ بھی اوپن کرنی ہے کیونکہ کے پی کے بارڈر پہ جو ہے, یعنی وہاں سے تو آلریڈی ٹی ٹی پی سے یہ لڑ ہی رہے ہیں, تو یہ چاہ رہے ہیں اس طرف تھوڑا سا امن رہے, لیکن انڈیا کی طرف سے آپ کا خیال ہے کیا رسپانس آئے گا؟ دیکھیے, ایک میں آپ کو کتاب اور ریفرنس کر رہا ہوں, لینن نے لکھی تھی واٹ از ٹو بی ڈن, اینڈ وہ اسی سوال کا تھا کہ اب تم لے آئے ہو انقلاب روس میں, اب بھائی صاحب آپ نے کرنا کیا ہے اس کے آگے. ہمارے یہاں یہ سوچ ہے ہی نہیں کبھی کہ واٹ از ٹو بی ڈن. اب میں پرائم منسٹر بن گیا ہوں, اب مجھے ایک چیز بڑی ہوپ فل نظر آ رہی ہے پرائم منسٹر شریف کی, کہ وہ ڈیزائنر کپڑے موقع دیکھ کے کپڑے نہیں چینج کر رہے. وہ جس ٹائپ کا ان کا لباس ہے وہ ہر جگہ وہی ہوتا. آپ دیکھیں گے عمران خان کب ٹی شرٹ پہنتا ہے, کب بوشرٹ پہنتا ہے, اور کب شلوار قمیض, اور کب ویسٹ کوٹ. وہ لٹرلی جیسی جو آپ کی اوقات ہے ویسے وہ اپنے کپڑے دکھاتا ہے, اور ایسا کلیئر لگتا ہے کہ اس نے زندگی میں کتاب نہیں پڑھی ہوئی. یہ by my observation I think this Mr. Sharif is a far better administrator and sincere man than even his brother. لوگ ناراض ہو جاتے ہیں. ہاں, he and his niece, وہ جو ہیں بچی کا کیا مریم نواز, ہاں, they are very sincere and دیکھیں فیس سے پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کیا چاہتے ہیں. یو ہیو سم پین اور ناٹ. پولیٹیکل گین تو آئے جائے کب کی بات ہے. واٹ کین یو ڈو؟ اینڈ دس گائے ہیز ناٹ پٹ آن این ایکٹر شو کہ سیلاب کے پاس جا رہا ہے تو دھوتی پہن کے چلا جائے, اور ادھر جا رہا ہے تو ٹی شرٹ پہن کے چلے جائے, یا ملٹری کیموفراج کے ویب پہن لے.
کہیں بھینسیں بیچ رہا ہے تو کوئی کیا کر رہا. He is stuck to his job. He might not be popular, he might not win elections, but ایسے بہت کم پاکستان میں پرائم منسٹرز آئے ہیں who have not been designer oriented. اور جتنے آپ دیکھیں گے ان کو فیمس نہیں ہیں, بٹ انٹرم پرائم منسٹرز کئی دفعہ رکھے گئے ہیں جو نان پولیٹیکل ہیں, ان کا بھی آپ دیکھیے یہی ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے, they want to do the job, get it done and get over with it. اگر ایسا ہو جائے تو اچھا ہے ملک کے لیے. لیکن اگر آپ کے یہاں یہ شرارت چلتی رہی جو آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے کیا ہے, تو آپ کا ملک نہیں چل سکتا. کیونکہ when the Director General of the Inter-Services Public Relations Board tweets and calls Indians having committed atrocities, and that means there was nobody above him. That means this tweet was issued without the knowledge of the Prime Minister or perhaps even General Bajwa. It was just sent by some other group of people to embarrass the Prime Minister. I hope the Indians understand this. I'm sure they do. But we need to have an open border trade policy with India, not just in Punjab, but Sindh and Rajasthan ke border pe, jo hamare Thar ka area hai. We have common problems in the Tharparkar area. We have common problems jahan hamara یہ بہاولپور کا بارڈر ملتا ہے ملتان کا ساؤتھ پنجاب کے اندر. ایون فار کلائمیٹ کنٹرول وی نیڈ ٹو کوآرڈینیٹ. یہ شفٹنگ ڈیزرٹس جو ہیں راجستھان کے یا سندھ کے, میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جو سندھ اور راجستھان یا انڈیا کا بارڈر ہے وہ 1970 تک دیٹ واز ہوم ٹو ہنڈریڈز آف تھاؤزنڈز آف پیکاکس. آج آپ کو ایک بھی نہیں ملے گا. کچھ فوج مار کے کھا گئی فوجی, اور کچھ ہیبیٹیٹ چینج ہونے سے the population got wiped out. اور ایک اور بات, شہر کا نام تھا امرکوٹ, the only Hindu majority city in the city, اس کو ہم نے چینج کر دیا اور عمر کوٹ کر دیا. نہیں کیا امر بہت عرصے امر رہا, اب عمر رہے گا. یہ اسی ملتا جلتا نام انہوں نے بدل کے کچھ اور کر دیا ایز یوزول. جیسے وہ لائل پور کو انہوں نے فیصل آباد کر دیا, وہ ہمیشہ سے وہ تو پھر بھی لائل بھی جنرل لائل کا تھا, یہ تو امر کوٹ تھا. یہ پاکستان کا واحد ہندو میجورٹی سٹی تھا. مونا باؤ کے ساتھ میں بالکل اس سائڈ پہ سندھ پہ ہے 100% سندھی ہندو پاپولیشن. لیکن سر میں لاسٹ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی, اگر یہ بارڈر کھول دیتے ہیں مطلب تجارت کے لیے یا ٹریڈ کے لیے, تو یہاں سے جو شرارت کی جاتی ہے یا بدماشی کی جاتی ہے کہ وہاں جا کے یہاں سے کئی لوگ ہیں جو چاہے حافظ سعید کے ہوں یا کسی کے بھی, یہاں سے انڈیا کراس کرتے ہیں اور وہاں پہ نقصان کرتے ہیں, وہ کیسے کنٹرول ہوں گے؟ وہ انڈیا کنٹرول کر لے گا. انڈیا کو ہم انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں کیونکہ the basic Indian temperament which comes out of their civilization is that they've never invaded or attacked any foreign country in their entire 5,000 years. اب چولا ڈائنسٹی جو کہاں تک پھیلی, کمبوڈیا ویتنام تک, کوئی فوجی نہیں گیا. پورا انڈونیشیا ہندو تھا, کبھی سنا بھی نہیں ہوگا آپ نے کو فوج گئی ہو. بدھسٹ رہا کئی سال تک. تو وہ ٹیمپرمنٹ نہیں ہے. ہماری ٹیمپرمنٹ ہے وہ, کیونکہ وی آر فیک عربز اینڈ فیک ٹرکس. ہم کو تو یہی رہتا ہے, ارے دلی پہ قبضہ کیسے کریں گے, یوں آئے گا, تیمور آئے گا, گھوڑے پہ آئے گا, اس پہ آئے گا, فلانا آئے گا. ارے خدا کے واسطے راوی پہ رہنے والے ہو, تمہاری مائیں ساری ہندو تھیں, چپ کر کے آرام سے بیٹھو. ہر ایک لال رنگ کے جوڑے پہنتے ہو تم شادی میں, کوئی وائٹ نہیں پہنتے جیسے عرب اور ترک پہنتے ہیں. ہمیں بریانی اچھی لگتی ہے, نہاری اچھی لگتی ہے, کھڑے مسالے کا گوشت اچھا لگتا ہے, کریلے اچھے لگتے ہیں. وہ کریلے تاگے والے تو اور بھی زیادہ اچھے لگتے ہیں, پتہ نہیں کیا کہتے ہیں اسے, مجھے بھی نہیں پتا وہ, لیکن وہ ہوتے ہیں دھاگے والے. لیکن کریلا دیکھیے آپ, کھٹی سبزی کو مزے لے لے کے کھا رہا, یہ صرف انڈین پاکستانی کر سکتا. کسی گورے کو دے بولو واٹ از دس, ہم مزے لے لے کے کھا. مگر سر ہم نے ساری ذمہ داری انڈینس پہ ہی ڈال دی. مطلب بیچارے وہ ٹریڈ ہم کھولیں تو سبزیاں بھی وہ دیں, اس کے بعد ہمارے یہاں سے لوگ جو جا رہے ہیں ان کو روکیں بھی وہی. مطلب ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے اس چیز کو روکنے کی. ہماری ہے, وہ خود ہی ہو جائیں گے. لیکن واٹر فائنڈز اٹس اون لیول.
پانی کبھی ڈھونڈتا نہیں ہے کہ مجھے وہ جو ہے لیول پہ آ کے اٹ سیٹلز ڈاؤن. جن کی جو ان کی اوقات ہے نا یہ ٹربل کرنے والوں کی, وہ خود ہی نپٹ لیں گے لوگ. صحیح نہیں کریں یہ زیادہ سے زیادہ کیا کر لیں گے. لوک سبھا پہ اٹیک کر لیا, کشمیر پہ اٹیک کر لیا, بمبئی پہ اٹیک کر لیا, بنگلہ دیش بن گیا. 70 سال سے ہم کر کیا رہے ہیں, اور یہ جوناگڑھ ہمارا ہم لے کے رہیں گے. آپ کو پتا نہیں ہوگا 1960s ڈیٹ تک پاکستان کے نقشے میں جوناگڑھ آتا تھا, اور بیچ میں مانو ادر اسٹیٹ جو تھا وہ انڈیا کا تھا. ان کا رولر بھاگ کے کراچی آ گیا, تو جوناگڑھ سوسائٹی بنا دی انہوں نے. وہ آدم جی نے کہا نہیں ہے کراچی میں کاٹیاوار ہاؤس سوسائٹی, وہ کر کے ان کو بولا تیرا یہ ہے بھائی جوناگڑھ, تو چپ کر کے بیٹھ جا. نہیں میپ میں کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارا پاکستان کا اٹوٹ انگ ہے. مطلب فل ڈیوٹی نہیں کی. جیسے ابھی ایک لیفٹیننٹ کرنل صاحب آئے تھے تو شو میں میرے تو کہہ رہے تھے کہ چائنیز جو ہیں وہ باڈیز چھوڑ کے چلے گئے تھے. تو میں نے کہا آپ لوگ کی تو ڈبل ڈیوٹی ہے, پہلے ہم لوگ چھوڑ گئے تھے کارگل میں, آپ لوگ وہ اٹھا رہے تھے, اور اس کے بعد چائنیز آئے وہ بھی چھوڑ گئے, اب ان کو بھی اٹھائے. آپ کی تو ڈبل ڈیوٹی ہوتی ہوگی. تو وہی ہے کہ بیچارے ہماری طرف کے لوگوں کو بھی روکیں جو وہاں پہ گڑبڑ کرنے جانا چاہ رہے ہوں گے, اور اس کے بعد واٹر ول فائنڈ اٹس لیول. آپ تاریخ کو اپنے راستے آہستہ آہستہ چلنے دیں, اسے جب کنٹرول کریں گے آپ تب واٹر بلون جو ہے وہ پھٹ جاتا ہے. تب آپ کیپیسٹی دیکھ کے 2 لیٹر کی بوٹل میں آپ کہنے میں آپ پمپ کر دیں 3 لیٹر ڈال دیں. سائیکل کے ٹیوب پھٹ جاتی ہے, آپ زیادہ پریشر ڈالیے. اس پہ لکھا ہے 25 cc اگر پریشر کار کے ٹائر کا تو 25 ڈالیے, پاکستانی 26-27 تک جاتا. ارے کچھ تو لیک ہو جائے گا جب میں ڈال دیتا. میں ایک بڑی پاکستانی بات بتاؤں, جو تقریباً 100% پاکستانی کرتے ہیں, وہ آئل چینج کراتے ہوئے آئل فلٹر کو ٹائٹ کرتے ہیں. اس میں لکھا ہوتا ہے ڈو ناٹ ٹائٹن. پاکستانی کہتا ہے یار انہوں کی پتا ہے فلٹر آئل فلٹر میں کس طرح کرتے ہیں. انہوں نے کہا ہر میکینک کے پاس ایک آلہ ہوتا ہے جس سے وہ فلٹر کو ٹائٹ کرتا ہے. ایک اور مار کھٹ جائے, بیکاز دی ڈیم تھنگ ایکسپینڈز when hot oil goes through it. پاکستانی کہا یہ جاپانی وہ گاڑی نہیں بنانی آتی, بس ہمارے میکینک اس کو ٹائٹ کر رہے ہیں, وہ گاڑی فیل ہو جاتی ہے. پلگ کو دیکھیے وہ صاف کر رہے ہوتے تھے اس زمانے میں, کھٹ 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 کھٹ. ارے بھائی اس کی زندگی ختم ہو گئی, وہ اللہ طول مر چکا. We refuse to add to our knowledge base or accept that there is a possibility that we don't know something. ہمیں سب کچھ آتا. بالکل. ہارورڈ کی ڈگری جب کراچی میں مل جائے ہارورڈ جانے کی کیا ضرورت ہے. اس میں 200 لوگ امپلائڈ تھے اس کمپنی میں جو ڈگریاں بناتی تھی. اٹ از انبلیویبل. تو پھر ظاہر ہے پھر اسی طرح کے اسٹوڈنٹس بھی نکلیں گے نا جب ڈگری یہیں مل جائے گی. تو دنیا بھر سے لوگ آئے ڈگری لینے. It became a problem for American universities. The degrees were exactly. وہ پاکستانی امریکن تھا, جب اس نے یہ ڈسکور کر لیا ٹیکنالوجی یہ ہے ڈگری کی, اس نے آگے پاکستان میں کمپنی کھول لی. $5,000 کے اندر وہ ڈگری دے دیتا تھا. مارک شیٹس آگے پیچھے سب اسکور سب ہو گئے. I know someone who worked there. نہیں یہ ویسے یہ بہت غلط ہے, ویسے یہ ایجوکیشن کے ساتھ اس طرح سے کرنا تو بہت ہی غلط ہے. نہیں تھینک یو سو مچ سر کہ آج آپ نے جوائن کیا, بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے, بہت شکریہ. ٹیک کیئر, خوش رہیے. تھینک یو.